बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तार कादमी। कोई माने या ना माने मगर गेम खान साहब के हाथ से निकल गई है। फॉरेन फंडिंग का फैसला आने के बाद और इकोनॉमिक रिकवरी यानी मईशत की किसी हद तक रेस्टोरेशन, डॉलर का गिरना, रुपया का स्ट्रॉन्ग होना, ये सब इशारे बताते हैं कि खान साहब का जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा था वो अब काफ़ी दूर हो गया, यानी फौरी इलेक्शन का इम्कान अब खासा कम हो गया। क्यों हुआ है? हुकूमत ने बड़े सख्त फैसले और बड़े सख्त एक्शन करने का इरादा किया है। वो एक्शन और फैसले क्या है वो आपको बताएंगे, जबकि तहरीक इंसाफ भी जवाबी अमली की तैयारी कर रही है। आज काबीना का इजलास होना है, उसमें कुछ अहम फैसले होंगे और वो फैसले क्या होंगे, उन फैसलों के बारे में बहुत सी बातें पहले ही मंदिर आम पर आ चुकी हैं। लेकिन जो आज तहरीक इंसाफ जा रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा करने, उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि राना सनाउल्लाह ने कल ये ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ को रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर हमले का इरादा रखते हैं। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब किसी हद तक पसपा नजर आते हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका एक वफद जो है पार्लियामेंटेरियन का वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और वो जाके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएगा, जबकि बाकी के शहरों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। तो यहाँ शाम को दोपहर 4 बजे के बाद इसका आगाज होगा। इस्लामाबाद में बहरहाल हाई अलर्ट है और इस्लामाबाद में पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। खान साहब ने गैर मुल्की कंपनियों से फंड लेने का इतराफ कर लिया, लेकिन उन्होंने इस फंड के हवाले से जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस लोग कहते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। और खान साहब के इतराफात में जहाँ बहुत सी बातें, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है निजी टीवी को और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की है, जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री से लेकर इलेक्शन तक उन्होंने बात की है। और इसके अलावा उन्होंने एक इतराफ़ ये किया है कि इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी का नहीं था और उन्होंने नहीं लगाया था। उन्होंने इल्ज़ाम न्यूट्रल्स पर आयद किया, यानी फौज या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये आदमी उन्होंने दिया था और उन्होंने गारंटी दी थी कि वो न्यूट्रल रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को इस हद तक जिच कर दिया है और इस हद तक उनको मेरा ख्याल तकलीफ पहुंची है राना सनाउल्लाह के ऐलान से और उनके एक्शन से, या कोई ऐसी कार्रवाई कर दी है राना सनाउल्लाह ने जिसके बाद शेख रशीद साहब जो है वो लाइव शो में थूकते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने लाइव शो में राना सनाउल्लाह का नाम लेकर जिस तरह कबीह और इसकी हरकत की है, इससे उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक परेशान है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर सख्त पैनिक फैला हुआ है और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पहले कौन गिरफ्तार होगा, क्योंकि इतलात ये है कि हुकूमत ने बहुत से हम लोगों की गिरफ्तारी का फैसला किया है और बहुत से हम लोगों के खिलाफ तहकीकात शुरू हो रही है, उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। या जहाँ फैसले हो गए काबीना के इजलास में और काबीना बैठ रही और काबीना खान साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी देगी, जबकि उनका नाम भी सीएल में डाला जा रहा है और भी अहम फैसले किए जा रहे हैं। और एक लिस्ट जारी हुई है बहुत से नामों की, जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा और बहुत अहम शख्सियात शामिल है, जो मैंने पिछले व्लॉग में सारे नाम बताए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उन सबको भी कल रात से उनकी दौड़ें लगी हुई हैं और शेख रशीद जो है वो लगता ही है कि उनको भी इस बात की इत्तला है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो खासे अग्रेसिव और खासे पौंतरे हुए नजर आते हैं। जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा लगा दिया गया है, 12 कोर है और ये खाली सीट हुई थी जो दो रोज पहले कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज की शहादत हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में, और उनकी जगह पे जनरल आसिफ गफूर को लगाया गया है। जनरल आसिफ गफूर DGISPR रहे और उसके बाद उन्हें कोर में भेज दिया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी भी जो सियासी हमदर्दियाँ हैं वो मौजूद है कहीं ना कहीं। तो इसके अलावा उनसे पहले एक और जनरल जनाब जनरल फैज़ अमीन, वो कोर कमांडर पेशावर है, उनके बारे में भी ज़ाहिर है ये बात आपको ढकी छुपी नहीं है कि उनकी भी सियासी एफिलिएशन और हमदर्दियाँ हैं PTI के साथ। तो अब कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, कुछ चीज़ें यानी इस सदमे को जो कि पूरी कौम ने सहा, एक पाक फौज के बड़े हम जर्नैल की और उनके साथ उनके और करीबी साथियों की 5-6 जवानों की शहादत के बाद के वहाँ से यानी अलमनाक खबर थी
لیکن اس کے ساتھ جو ان کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پہلی سیاسی حالات بڑے خراب ہے، اور ان حالات میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے خاص سب کو سپورٹ کی اطلاعات ہیں، ان کی سپورٹ لائن ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے لڑائی اور زیادہ مزید سخت ہو جائے گی اور زیادہ گھمسان کی لڑائی پڑ جائے گی۔ پنجاب حکومت تیاری کر رہی ہے کہ جناب اگر خان صاحب کو ٹف ٹائم دیا تو اسی بھی نہیں چھٹا گے۔ انہوں نے بھی شریف فیملی کے تمام مقدمات کا ریکارڈ منگا لیا ہے، تفصیلات مانگی ہیں، کس کس کے خلاف کیا مقدمہ ہے، سارا ماڈل ٹاؤن کھولا جائے گا، وہ تو پہلے ہی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 18 سالوں کو ٹارگٹ کرنے کا ان کا پلان ہے کہ ان کے خلاف ان کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ کے اندر کیا جائے۔ اب یہ سوچ ہے، سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس طرح کی پنجاب حکومت ایکٹیویٹی کرنے کی سوچ رہی ہے کہ اگر خان صاحب کو یا ان کے ساتھیوں کو پکڑا گیا یا ان کو روکا گیا یا ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا گیا تو پھر اس کا یہ جواب دیں گے۔ تو جواب دینے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ اس طرح کی کل رات بہت ساری میٹنگ ہوئی کہ کرنا کی ہے۔ ڈر اپنی جگہ پہ، کیونکہ ڈر سب کو لگا ہوا ہے کہ حکومت کیا کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کیا ایکشن لے گی۔ پرویز لائی کو انتظامیہ نے ماموں بنا دیا، یہ بتائیں گے آپ کو۔ صابر شاکر بہت مشہور اینکر ہے، ان کا چینل ہیک ہو گیا۔ اور پی ٹی آئی کی جویریہ ظفر، انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک تقریر کیا اور وہ تقریر دیکھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا کہ خان صاحب اب صادق امین نہیں رہے، اور کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جناب صدر ملک کو طلال علی بھی استعفیٰ دے دیں، اور استعفیٰ اس لیے بنتا ہے کہ خان صاحب تو صادق امین نہیں رہے۔ روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، ڈالر گر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی چہ میں گویاں ہو رہی ہے، تو اکنامک ریوائول ہو رہا ہے، اور سٹاک مارکیٹ میں کل بھی تیزی تھی، اور کل شام جب بند ہوگی مارکیٹ تو اس کے بعد بھی ڈالر جو اوپن مارکیٹ میں سیل ہوتا رہا، اور اس کی قیمت جو آخری اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ 217 اور 18 پہ سیل ہوتا رہا، یہ آلموسٹ 245 پہ چلا گیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ 250 کراس کر جائے گا، لیکن یہ ایک دم یعنی ریورس ہوا ہے، اور یہ اچھا خاصا ریورس ہوا ہے، جس میں 25-30 روپے کا ریورس اوپن مارکیٹ میں ہوا ہے، جبکہ انٹر بینک میں یہ 227 کا کل کلوز ہوا تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑی اچھی خوشخبری آئی قوم کے لیے، اور وہ آئی کہ اولمپک میں یعنی کامن ویلتھ گیم میں ایک اور بڑی اچھی خبر آئی۔ کامن ویلتھ گیم میں پاکستان کو پہلا گولڈ میڈل ملا، اور پاکستان کے نو دستگیر بٹ نے 405 کلو گرام کا وزن اٹھا کے پاکستان کا نام روشن کر دیا، پاکستان کا قومی ترانہ بجا، پاکستان کا پرچم ہوا میں بلند ہوا، اور ہمارا سینہ فخر سے بلند ہو گیا۔ تو شاباش نو دستگیر بٹ۔ لیکن اس سے پہلے شاہ حسین نے جوڈو میں برونز میڈل لے کر پاکستان کا کھاتا کھولا، اور پاکستان کو 2 میڈل مل چکے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے اس سیاسی کشمکش اور ٹینشن کے ماحول میں ایک اچھی خبر تھی، جس کا قوم کو جشن منانا چاہیے، اور نو دستگیر بٹ کو پوری قوم کی طرف سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ یعنی نام روشن کیا۔ ایک اور اچھی خبر یہ کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 4% کمی ہو چکی ہے، تو جہاں ڈالر گر رہا ہے وہاں پہ تیل بھی گر رہا ہے، تو یہ ایک اکنامک ریوائول ہے۔ آ جاتے ہیں مین سٹوری کی طرف، اور مین سٹوری یہ کہ آج کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کابینہ کے اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے جانے۔ کل اس کے بارے میں بہت سی باتیں کر دی گئی تھی کہ خان صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کے علاوہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے یعنی تجاویز تیار کی جائیں گی، اور کابینہ اگر منظوری دے گی تو سپریم کورٹ میں اس کو فارورڈ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کے اتحادی حکومت میں شامل قوتیں ہیں، جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، کل اور پرسوں 2 دنوں میں انہوں نے حکومت کو خاصا دباؤ میں ڈالا، اور یہ کہا کہ جناب اس کے اوپر یعنی خان صاحب کے خلاف فوری طور پر مقدمہ کیا جائے۔ اب یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں اب گھمسان کا رن پڑے گا، یعنی اب یہ ہیڈ آن ہوں گے حکومت اور اپوزیشن۔ حالانکہ اپوزیشن کو تو فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد مشکلات کا سامنا ہے۔ جب فارن فنڈنگ کا فیصلہ آیا تھا تو تحریک انصاف نے باقاعدہ اس کے اوپر یہ اعلان کیا تھا کہ اس فیصلے سے ان کو یعنی ان کے خلاف کوئی بہت بڑی چیز ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد سے ان کو پریشانی لاحق ہے، اور تحریک انصاف کے اندر خاصا پینک کا ماحول ہے، اور پینک بھی اس لیے پھیلا ہوا کہ حکومت نے اس کے اوپر ایکشن کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد تحریک انصاف یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے یہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد، یعنی جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس کو 2 رپورٹیں تھیں،
ایک جو فیصلہ سنایا گیا اور دوسری رپورٹ جو ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی اس کے اندر یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ کارروائی کرے یا اس معاملے کو آگے بڑھائے، تو یہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے شامل کرایا. یہ الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی. تو اس الزام تراشی کے بعد اور فارن فنڈ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں بہت سی باتیں کی. تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لیے، لیکن یہ فنڈ انہوں نے 2013 سے پہلے لیے جب یہ قانون نہیں تھا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پاکستانی کمپنیوں یا غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لینا ویسے ہی پاکستان کے آئین اور قانون میں منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق 2013 اور 2017 کے آئینی امینڈمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے آئین میں تحریر ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی سے فنڈ نہیں لے سکتے. یہ کسی قانون میں نہیں ہے، پاکستان کے تو قانون میں نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی کسی کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا، کیونکہ ملٹی نیشنل سے تو نہیں کیا. جو کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا یہ 2012 میں جو قانون آیا پاکستان میں کہ آپ فورن کمپنی سے پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے، وہ 2017 میں آیا ہے. تو یہ اعتراف کرنا کہ کمپنیوں سے انہوں نے فنڈ لیے، یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر ایک اور کلاڑی ماری ہے اور ان کو نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو خان صاحب کا کانفیڈنس، لوگ کہتے ہیں خان صاحب جس کانفیڈنس سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ الیکشن ہوگا، اور کل بھی انہوں نے کہا انٹرویو کے اندر کہ الیکشن میں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، یہ ڈیٹ دے دیں تو ہم ان سے بات بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ خان صاحب کے ہاتھ میں رہا نہیں ہے. خان صاحب کی پوزیشن کافی کمزور ہوئی ہے. فارن فنڈ نے کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے خان صاحب پیچھے دھکیل دیا ہے، اور یہ پارٹی کے اوپر پہلا ایسا بڑا اٹیک ہے، یہ پہلی بڑی ایسی افتاد آن پڑی ہے جس سے پارٹی کا یا اس کا سروائیول بڑا مشکل ہے. اسی حوالے سے مراد سعید نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی کہ پھر پارٹی کے حوالے سے یعنی ایک انہوں نے ریویل کیا، ایک انکشاف کیا کہ پارٹی کے سینئر رہنما کو کہا گیا کہ صرف عمران خان ہی گئے، پارٹی کے اندر کوئی اور نہیں پارٹی کی قیادت سنبھال سکے. تو وہ جو -1 عمران فارمولہ ہے اس کے حوالے سے پارٹی کے اندر یعنی یہ تجویز فلوٹ کر دی گئی کہ کوئی اور آگے آئے اور پارٹی کو سنبھال لے. تو خان صاحب کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ ان کی مشکلات بڑھیں گی، اور خان صاحب ظاہر ہے خان صاحب ایک کانفیڈنٹ آدمی اور وہ پلیئر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اپنے تاثرات کو کیسے چھپانا ہے. تو وہ اپنے تاثرات کو فی الحال انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں محفوظ رکھا، اور پھر انہوں نے اپنے ہی فیوریٹ اینکر کو انٹرویو دے کر اپنے خیالات، وہ جو کہتے ہیں نا میری مرضی، میرا بیانیہ میری مرضی اور میرا صحافی میری مرضی. تو خان صاحب کا انٹرویو اسی قسم کا ہوتا ہے، صحافی بھی ان کی مرضی کا، سوال بھی ان کی مرضی کے، اور بیانیہ بھی ان کی مرضی کا. تو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کئی اہم باتیں کی ہیں، اور ایک اہم بات انہوں نے کی کہ انہوں نے نیوٹرل نے انہیں دیا تھا چیف الیکشن کمیشنر. تو یہ بھی ان کے ایک جھوٹ کا پول کھل گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر، یعنی اپوزیشن حکومت نے مل کر اس نام کے اوپر اتفاق کیا. تو چیف الیکشن کمیشنر پہلی دفعہ ان کی مرضی کا آیا ہے اور وہ غیر جانبدار ہے ان کی مرضی کے، اور وہ یعنی نیوٹرل ہوگا اور اس کے. لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہمیں کسی اور نے دیا تھا. تو یہاں بھی خان صاحب کے جھوٹ کا جو پول کھل گیا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے کہ اپنے سیاسی حریف کو پوری طرح قابو کر لیں، اور ان کے پاس لیکن جو فقدان نظر آتا ہے وہ آتا ہے مشترکہ حکمت عملی کا فقدان. جب سے حکومت نے جب سے فارن فنڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر حکومتی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ آ جاتا ہے. تو پچھلے 2 دنوں میں کچھ 1.5 درجن لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، جس کا کہتے ہیں کہ فائدہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے بیانیے یا بہت ساری آراء جب متضاد قسم کی آراء آ رہی ہوں تو پھر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سیاست کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہی آپ کی بات ہے، یعنی جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کا بیانیہ ہے، اور بیانیے کی بنیاد پہ ہی لوگ جو ہے وہ پھنستے بھی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. خان صاحب نے بھی آپ دیکھیں تو سارا بیانیہ سیل کیا. تو سیاست کے ڈائنامکس ویسے ہی بدل گئے ہوئے ہیں، اور پولرائزیشن اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ شاید حالات کے اوپر اتنا زیادہ وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے جتنی وہ بیانیے پہ توجہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے فیصلے سے ان کی جو ووٹ بینک ہے یا ان کا جو ووٹ سپورٹ ہے ان کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اس بات پہ کنونس ہے کہ خان جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اسی کو آنا چاہیے، چاہے اس کے اوپر اب جتنے مرضی الزام لگائیں. یہ حال ویسے تمام سیاسی جماعتوں کا ہے، لیکن
یہ جو فیصلہ آیا اس کے اندر ووٹ اور سپورٹر کا جو ہے وہ زیادہ عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے، اور آئین کی وائلیشن کا مطلب یہ کہ قانون اس کے اوپر ایکٹ کرے گا، اور اگر حکومت نے اس کے اوپر یعنی اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا تو خان صاحب بچ جائیں گے، لیکن ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ خان صاحب کو اس معاملے میں وہ فکس کر دے، اور خان صاحب کی گرفتاری سے لے کے اور ان کے خلاف ان کی نااہلی سے لے کے، گرفتاری شاید کم ہے، نااہلی کا زیادہ ان کے پاس چانس ہے، اور خان صاحب کا کانفیڈنس بھی اس لیے شاید نظر آتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں ان کے لیے ایک سمپتھی فیکٹر یعنی ہمدردی کا ایلیمنٹ موجود ہے، جو کہ اس سے پہلے فیصلوں میں نظر آتا ہے۔ اور حکومت اس لیے کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے گی، اور سپریم کورٹ کو اس کے اوپر بینچ بنانا پڑے گا، چاہے وہ فل بینچ نہ بھی بنائے تو ایک لارجر بینچ بنانا پڑے گا۔ تو لارجر بینچ جو ہے اس میں پھر وہ جج بھی شامل ہوں گے جن کی رائے کے بارے میں یہ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں اور وہ عدل و انصاف پر مبنی رائے دے سکتے ہیں۔ وہ جج وہ نہیں ہے جن کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر بھی پولرائزیشن نظر آتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ کچھ ججوں کا رجحان جو ہے وہ ہے خان صاحب کی طرف، ان کے دل میں ہمدردی ہے، اور خان صاحب کے بعض اقدامات کو وہ اپنے اوپر لے۔ پرویز لائی گئے تھے ایک جگہ پہ جنوبی پنجاب میں، اور وہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے وہاں پہ فنڈ دیا، وہاں پہ انہوں نے چیک ویک تقسیم کیے، تو پتہ چلا کہ وہ چیک متاثرین تو وہاں موجود نہیں تھے، تو چیک وہ دے آئے اپنے ہی وہاں جو میونسپل کارپوریشن کے ملازمین ہیں، ان کی تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ وہ کن ملازمین کو چیک دے رہے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ان کو ماموں بنایا گیا، یا وہ شوق سے یہ راجن پور گئے تھے تو وہاں کی انتظامیہ نے ان کو، یہ راجن پور میں سیلابی پانی اور اس کی خان صاحب آئے تھے نا لاہور، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں، اور کچھ پرویز لائی کو وہ ڈائریکشن دے کے گئے تھے، پرویز لائی نے وہ کرنا تو ہوئی جڑا عمران خان کہے گا، اور انہوں نے جا کے راجن پور میں وہ ایک فوٹو سیشن کرایا چیک تقسیم کرنے کا، تو میونسپل کمیٹی کے تمام ملازمین نکلے، جب وہ تصویریں آئی تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ان کے ملازمین ہیں، اور فوٹو سیشن کرانے کے بعد وہاں سے نکل آئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پھڑے گئے، تو وہ پکڑے گئے اس کے اوپر۔ معروف ٹی وی اینکر ہے صابر شاکر، جو کہ ان دنوں پاکستان سے باہر ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف ان کو دھمکیاں بھی دی گئی تھی، تو وہ باہر سے بیٹھ کر اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں بیرون ملک، اور اب پچھلے 12-14 گھنٹے سے ہو سکتے زیادہ بھی ہو گئے ہوں، تو ان کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل وہ ہیک ہو گیا۔ وہ درست فرما رہے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرا چینل ہیک ہو گیا، تو ہم نے بھی جا کے دیکھا تو اس چینل کے اوپر کوئی بامبے ہیکرز یا اس طرح کا کوئی لکھا ہو کہ جیسے انڈین نے ہیک کر لیا ہے۔ اب انڈین نے کیا کسی اور نے کیا، لیکن ان کی آواز بند کرنا یہ بہرحال ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ وہ ایک جرنلسٹ ہے، ان کی اپنی اوپینین ہے، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ ہم بہت تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر، اور میں تو دبا کے تنقید کرتا ہوں کیونکہ ان کے بہت سارے ویوز سے مجھے اختلاف ہے، لیکن ان کی آواز کو بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور شکایت ہے چودھری غلام حسین صاحب سے کہ ان کے پروگرام میں شیر رشید صاحب نے جب تھوکا تو ان کو چاہیے تھا وہ ٹوک دیتے ان کو۔ چودھری غلام حسین بھی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ بھی حکومت کے ہم خیر جرنلسٹ میں حکومت کو فیور کرتے ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنے رجحان کو چھپاتے نہیں ہیں، لیکن جس طرح کا شیر رشید نے ان کے شو میں، لائیو شو میں تھوکا رانا سوڑا کا نام لے کر، اس کی ہم سارے مذمت کرتے ہیں، اور اس کی چودھری غلام حسین کو بھی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر لوگ ان کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ تو آج کابینہ ہم فیصلے کرے گی، اور فیصلوں کے بعد اندازہ ہوگا کہ گیم کا رخ کس طرف جا رہا ہے، لیکن اس معاملے میں ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب بہت کمزور وکٹ پہ چلے گئے ہیں۔ آج سے اگر آپ 15-20 دن پہلے یا وہ 17 جولائی کی آپ ڈیٹ دیکھیں، اس کا جو فیصلہ ہے اس جگہ دیکھیں، تو خان صاحب کا جو لیول تھا وہ تقریباً بہت ہائی تھا، ان کی ہوا بھی چل رہی تھی، اور وہ ایک بڑے زور و شور سے انہوں نے پنجاب کے اندر ایک حکومت بنائی، اور پنجاب میں مسلم لیگ ان کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ گو ان کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ان کو سپورٹ ملی، اور وہ یک طرفہ فیصلہ تھا جو عدالت نے دیا۔ اب اس فیصلے کی ڈیٹیل جاری کہ اس کے اوپر وہ ریویو پہ جایا جائے، تو یہ بدنیتی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اس فیصلے کے بعد خان صاحب کی پرواز خاصی تھی، لیکن جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا، جس میں خان صاحب خود جو کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار، بار بار الیکشن کمیشن کہہ رہے تھے کہ فیصلہ جاری کرو، فیصلہ جاری کرو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی چونکہ بڑی پاپولیرٹی ہے، تو اس موقع پہ فیصلہ آئے گا تو شاید ان کو یہ سنگن بھی تھی کہ سپریم کورٹ جو
الیکشن کمیشن نے اس نے کوئی زیادہ سخت فیصلہ نہیں دیا. تو وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ان کے اوپر براہ راست پابندی نہیں لگائی اور ان کو موقع دیا کہ شو کا نوٹس جاری کیا کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. اگر وہ جواب میں سیٹسفائی کر دیں گے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن ان کا فنڈ سیز نہیں کرے گا. لیکن جو باقی کی چیزیں ثابت ہوئی ہیں جن کے بارے میں اب سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چندہ دیا, ہم نے فنڈ دیا تو ہم کو غیر ملکی ہے. میں کوئی مطلب خاتون یو کے کی تھی, ان کا انٹرویو بھی ہے اور بہت سے لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہے جس میں لگتا یوں ہے کہ اس میں ارریگولرٹی زیادہ ہے. طریقے صاحب نے جو فنڈ لیے ہیں ان فنڈ کے اندر انہوں نے یعنی جو پاکستانی قوانین ہے ان کا خیال نہیں رکھا. تو اس میں فنڈ دینے والوں کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ تو پی ٹی آئی کی اپنی نااہلی اور نیگلیجنسی کا ہے. ہم تو الیکشن کمیشن نے اگر کسی پاکستانی نے فنڈ دیا ہے اور وہ پاکستانی چاہے باہر رہتا ہے یا کہیں بھی رہتا ہے, وہ اس کی اتنی عزت اتنا ہی احترام ہے جتنا باقی دوسرے پاکستانیوں کا ہے. تو ان کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کے جنہوں نے فنڈ لیا انہوں نے اگر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا, اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جو فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ آئی ہے کہ فنڈ دینے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا فنڈ کسی نیکی کے کام میں, فلاح کے کام میں استعمال ہو رہا ہے یا طریقے صاحب اپنی پارٹی کو یعنی خان صاحب نے پارٹی کو چلانے کے لیے سارا کام کیا. پھر وہ جو فنڈ انہوں نے ان کی پارٹی لوگوں نے اپنے نام پہ کھولے ہوئے تھے جو اکاؤنٹس, وہ سامنے آئے جن کو تحریک انصاف اون ہی نہیں کرتی تھی, نہ اس کا کبھی آڈٹ ہوا. جب اون ہی نہیں کیا تو آڈٹ کہاں سے ہوگا؟ تو اس کے خلاف بھی اب ظاہر ہے وہ مقدمہ ہوگا. یہ بھی ایک حکومت اس کے اوپر آج کچھ اہم چیزیں دے گی. میں نے کہا تھا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کوئی روایتی جملہ ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. خان صاحب کو اس سے بھی زیادہ سنگین معاملات درپیش آ سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں. بے شک ان کی سپورٹ لائن میں اضافہ ہوا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نئی تقرری ہوئی ہے اور وہ تقرری ان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے دے, جب احتمال ہے کیونکہ ان کے بارے میں ماضی یہ بتاتا ہے, ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے یا رکھتے ہیں. تو آج جو ہے اس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں اور ساری صورتحال کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو آج پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ ہنگامہ خیز نہیں ہوگا. اور لیکن اگر پی ٹی آئی نے کوئی اگریسونیس شو کی تو پھر وہ رانا ثناء اللہ اعلان کر چکا کہ وہ لا لے تبھی تو وہ سب سے زیادہ شیر رشید کو چیخے مار رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بندے نے شیر رشید نے کرنے سی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی شیر رشید کی کہ وہ لے کے جائیں گے بندے الیکشن کمیشن کے باہر, اور رانا ثناء اللہ نے لاتی تڑی, انہوں نے کہا تجھے آ کے دھاؤ مار کے لال کر دوں گا. تو اب وہ شیر رشید جو ہے ان کے اوپر وہ یعنی وہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, وہ اپنا دکھا رہے ہیں. میں افواج پاکستان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانا ثناء اللہ کو لگام ڈالیں. جس قسم کی یہ زبان اور گفتگو کر رہا ہے, کیا کوئی آدمی اس کو سلوٹ مار سکتا ہے؟ کیا رینجر کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ کیا ایف سی کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ کیا کوسٹ گارڈ کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ کیا خیبر رائفل کا جنرل اس کو سلوٹ مارے گا؟ تھوکے گا اس پہ. یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو جو گالی آپ دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو نہیں دے رہے ہوتے, دراصل وہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کیپیبلٹی رکھتا ہوں اور میرا ظرف یہ ہے کہ میں گالی دینے کا اہل ہوں. تو یہ خاص طور ایک اور یو ٹرن لے رہے ہیں, ایک اور ٹوسٹ دے رہے ہیں اس گیم کو. 2 ٹوسٹ دیے انہوں نے. ایک تو یہ معاملہ ڈال دیا غیر ملکیوں کے اوپر یعنی پاکستانیوں کے اوپر کہ جی غیر پاکستانیوں کی توہین کی گئی. دوسرا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے سازش کی, یعنی اس فیصلے کو انہوں نے نہیں مانا. اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم ریفرنس لے کر جائیں گے اور اس ریفرنس میں ویسے تو انہوں نے کہا اس میں نام ڈال دیا, اس کی بڑی مہربانی. آگے دیکھیے ہوتا کیا, پارٹی شروع ہے اور یہ معاملہ جو ہے بڑھے گا. اس میں جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور کون ہے, کیا حکومت اپنی مائٹ دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے یا خان صاحب نے پچھلے دنوں اسٹریٹ پاور دکھائی تھی اس کو وہ استعمال کر کے اپنے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو وہ ریورس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جس کی امید بہت کم ہے. تو آج کے لیے اتنی آپ کو اپڈیٹ دے گی. اگلے ولاگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.